सज्जनों ते मित्रों, बहनों ते भरावों, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप सब लोगों को मेरी तरफ से और यूटीवी हॉरर स्टोरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और हॉरर किस्म की स्टोरी लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी और आप इसको खूब एंजॉय करेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आप हमारी स्टोरी से मुतमईन हैं या नहीं। चलें जी, स्टोरी शुरू करने से पहले आपको मैं तारुफ करवाता चलूं कि जिन्होंने ये स्टोरी हमें भेजी है उन भाई का नाम है मोहम्मद इमरान, ज़िला अटक से। मोहम्मद इमरान लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मेरा ताल्लुक ज़िला अटक से। मैं आपको आज एक बहुत ही भयानक और पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में स्टोरी भेज रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी हमारी इस स्टोरी को आप अपने चैनल पे ज़रूर चलाएं। जी बिल्कुल ज़रूर चलाएंगे और अभी हम चला भी रहे हैं। मोहम्मद इमरान लिखते हैं कि आज से 16 साल पहले की बात है कि मेरी शादी हुई थी और मुझे अपनी वाइफ को लेकर अपने भाई के घर से अलग होना पड़ा क्योंकि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और मेरी वाइफ और मेरी भाभी की जो है आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बनती थी, जिस वजह से घर में रोज़ चिक चिक और लड़ाई झगड़ा और इस तरह के मामला हुआ करते थे। तो इस वजह से मैं अपनी वाइफ को लेके अलग होना चाहता था। उस वक्त मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता था और हम ज़िला अटक में ही रहते थे। हमारी फैक्ट्री की एक नई ब्रांच बनी खानपुर में, तो मुझे मेरी फैक्ट्री वालों ने प्रमोट कर दिया, मुझे प्रमोशन भी मिली और मेरी तनख्वाह भी डबल कर दी गई और मुझे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया खानपुर में। अब चूंकि मेरी पोस्टिंग खानपुर में हो चुकी थी और मुझे वहाँ पर अपनी वाइफ को भी लेके जाना था, तो मैंने वहाँ पर सोचा कि क्यों ना पहले मैं वहाँ पर मकान का बंदोबस्त करूँ। और मैंने इसीलिए वहाँ पर एक मेरा दोस्त था, उसे मैंने कहा कि भाई मेरे लिए कोई मकान का बंदोबस्त कर दो। उसने मुझे कहा कि जी इमरान भाई, मैं ज़रूर आपके लिए मकान का बंदोबस्त करूँगा, आप बेफिक्र हो जाएं, आप बस सामान पैक करें और आने की तैयारी करें, मैं यहाँ पर आपके लिए मकान का बंदोबस्त कर रहा हूँ। 2 दिन गुजरे और मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि इमरान भाई आप खानपुर आ जाएं, मैंने यहाँ पे आपके लिए मकान का बंदोबस्त कर लिया है, आप आएँ और मकान देखें और मालिक मकान से फाइनल बात कर लें और उसके बाद आप मकान में शिफ्ट हो सकते हैं ताकि आप अपनी जल्द से जल्द ड्यूटी भी शुरू कर सकें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी वाइफ को लिया और हमारे पास इतना कुछ खास सामान भी नहीं था क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत सामान था, हमने वो सामान लिया और हम खानपुर के लिए निकल गए। हम खानपुर पहुंचे तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मैंने जो आपके लिए मकान देखा है वो बहुत ही अच्छा मकान है और बिल्कुल साइड पे है और शोर शराबे से दूर है और हमारी फैक्ट्री से नज़दीक है। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमारा मकान जो होगा वो हमारे फैक्ट्री के करीब होगा और मुझे आने जाने में भी कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो हम मकान देखने के लिए गए और जब हम उस जगह पर पहुंचे तो वो जगह थोड़ी सी मुझे अजीब भी लगी। वो इस तरह था कि एक जंगल था और उस जंगल में बस ये समझ लें कि सिर्फ उस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही मकान, मतलब जंगल तो हम नहीं कह सकते लेकिन इन द सेंस अगर हम ये देखें कि वहाँ पे सिर्फ एक ही मकान है और आसपास कोई नहीं है तो वो जंगल ही कहलाता है। तो हम वहाँ पहुँचे तो मैंने उसको कहा कि भाई ये तो बिल्कुल ही अलग थलग है और जो है इस तरह पूरा दिन मेरी वाइफ घर पे अकेली होगी, थोड़ा सा मसला नहीं होगा। उसने कहा कि इमरान भाई आप बेफिक्र हो जाएं, यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है, ये बहुत अच्छी जगह है और सबसे बड़ी बात कि हमारी फैक्ट्री के बिल्कुल करीब है, मतलब आप दिन में 2 दफ़ा भी घर का चक्कर लगा सकते हैं, इतना नज़दीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इजी होकर मकान में शिफ्ट हो। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, मकान अंदर चल के देखते हैं, देखने में क्या हर्ज है। मकान चूँकि बहुत ज़्यादा बड़ा था और बिल्कुल एक महल टाइप का मकान था। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों मकान देखने के लिए अंदर गए। दरवाज़ा जैसे ही खुला तो अंदर एक कदावर इंसान खड़ा था, वो काफ़ी बूढ़े थे, उनकी उम्र होगी लगभग 70 से 80 साल। तो हम लोग अंदर गए और उनका होलिया मैं आपको बयान करता हूँ कि वो काफ़ी लंबे थे, देखने में तो उनका कद 6 फुट तक लगता था और काफ़ी खुशनुमा चेहरा था उनका, सफ़ेद दाढ़ी थी और उनकी आँखें कुछ अजीब थी, मतलब उनकी आँखों का कलर जो था वो गहरा नीला रंग का था और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और एक अजीब सी कैफियत थी कि मतलब उनकी आंखों की तरफ ज्यादा देर देखा नहीं जा सकता। तो बहरहाल उन्होंने काले रंग की चादर भी ओढ़ी हुई थी। हम अंदर गए और हमने मकान देखा। उस मकान में 2 पोर्शन थे, एक ऊपर वाला पोर्शन था और एक नीचे पोर्शन था। नीचे वाला जो पोर्शन था उसमें 2 कमरे थे, टीवी लाउंज था, ड्राइंग डाइनिंग थी और एक वॉशरूम बना हुआ था।
اور اوپر والا جو مکان تھا اس میں ایک کمرہ تھا اور ساتھ میں ایک ٹی وی لاؤنج تھا چھوٹا سا اور اٹیچ واش روم وغیرہ تھا. اب انکل سے ہم نے جب مکان کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے یہ مکان بہت سوٹیبل ہے کیونکہ آپ چھوٹی سی فیملی ہو تو آپ یہ اس مکان میں جلدی ایڈجسٹ کرتے ہو، لیکن میری کچھ شرائط ہیں، اگر آپ وہ ان شرائط کے اوپر عمل درآمد کرتے ہو تو میں یہ آپ کو مکان دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس مکان کا کرایہ جو ہے وہ صرف 3,000. تو میں نے جب یہ سنا کہ 3,000 روپیہ تو مجھے تھوڑا مشکوک لگا کہ اتنا بڑا مکان اور صرف 3,000 روپیہ کرایہ. بہرحال چونکہ وہ میرے فیکٹری کے قریب تھا اور اچھا مکان تھا، بڑا بنا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ لے لیتے ہیں اور کرایہ بھی کم ہے. تو میں نے انکل کو کہا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی شرطیں مان لیں گے اگر ماننے والی ہوں گی، آپ ہمیں اپنی شرائط بتائیں. انہوں نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اس گھر میں آپ کا کوئی رشتہ دار ملنے نہیں آئے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے کسی بھی قسم کا. انہوں نے کہا کہ تیسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کے گھر کے بیک سائڈ کے اوپر ایک کمرہ ہے وہاں پر رہتا ہوں اور وہ بھی اسی مکان کا حصہ ہے. آپ میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں نہ آئیں گے اور نہ ہی مجھے بلائیں گے. اگر میں نے کوئی آپ سے بات کرنی ہوگی تو میں خود آپ سے بات کروں گا، ادروائز آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی اور کوئی بات مجھ سے نہیں پوچھنی. ہم نے کہا کہ اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم آپ کی شرائط مان لیتے ہیں. بہرحال ہم نے ان کی شرائطیں مان لی، ان کو کرایہ ایڈوانس دیا اور ہم اگلے دن اپنے مکان میں شفٹ ہو گئے. اب وہاں پر مکان میں ہم شفٹ ہوئے اور مکان میں شفٹ ہوئے ہوئے ہمیں ابھی تقریباً 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میری وائف کی طبیعت جو ہے تھوڑی خراب رہنے لگی. وہ اس کو کافی ایشوز ہوتے تھے، مطلب کبھی اس کو بخار ہو جانا، کبھی اس کے جسم میں درد ہو جانا، اور میرے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے تھے. ہم نے سوچا کہ بیماری اور انسان کا تو ازل سے تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بیماری اس انسان کو آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو ہم نے بھی اتنا کوئی دھیان نہ دیا. بہرحال ہم اس مکان میں رہتے رہے کیونکہ میری وائف پریگننٹ تھی اور میں اپنی وائف کو زیادہ اکیلا نہیں چھوڑتا تھا. میری ایک دن شفٹ لمبی ہو گئی اور میں نے اپنی وائف کو فون کیا کہ آج میں تھوڑا سا لیٹ آؤں گا تو آپ کھانا وغیرہ کھا کر کوشش کرنا کہ سو جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس دن میں تقریباً رات کو 10 بجے گھر آیا تھا. ویسے نارملی میں گھر پہ جو ہے تقریباً 6-7 بجے تک گھر پہ آ جایا کرتا تھا مغرب کی اذان کے فوراً. تو ہوا اس طرح کہ اس دن میں تقریباً 10:30 بجے گھر واپس آیا کیونکہ گھر کے دروازے کی ایک چابی میرے پاس ہوتی تھی. تو میں نے چابی سے دروازہ کھولا اور میں گھر کے اندر گیا. بھوک بھی مجھے لگی ہوئی تھی. میں نے دیکھا کہ میری وائف سوئی ہوئی ہے. میں نے کہا اس کو میں ڈسٹرب نہ کروں. میں نے کچن سے کھانا لیا اور کھانا کھا کر میں اللہ کا نام لے کے میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور میں پھر لیٹ کے سو گیا. میری وائف بتاتی ہیں کہ تقریباً کوئی 2 بجے کا ٹائم تھا تو میری وائف کو ایسے لگا کہ ہمارے گھر میں کوئی چل پھر رہا. میری وائف نے کہا کہ اس ٹائم پہ رات کے اس پہر کون ہمارے گھر میں چل پھر رہا. تو اس نے ویسے ہی نکل کے دیکھا کہ میں دیکھوں کہ کون ہے، کوئی چور وغیرہ تو نہیں ہے کیونکہ سنسان جگہ ہے یہاں پہ، یا کوئی جانور وغیرہ تو نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں نکل کے دیکھوں. وہ جب کمرے سے باہر آئی اور اس نے دیکھا کچن سے باہر ایک کھڑکی بنی ہوئی تھی. اس نے کچن سے باہر دیکھا، کچن کے باہر ایک جگہ بنی ہوئی تھی جہاں پہ کپڑے دھویا کرتے. اس نے دیکھا کہ باہر ایک کالے رنگ کی عورت ہے، بالکل سیاہ کالا اس کا رنگ ہے اور اس کی آنکھیں لال رنگ کی ہیں جو لگاتار اس کو میری وائف کو دیکھے جا رہی ہیں. اور اس نے کپڑے بھی کالے رنگ کے پہنے ہوئے اور اس کے بال جو ہیں وہ بالکل سفید ہیں اور وہ لگاتار میری وائف کو دیکھے جا رہی ہے اور کپڑے دھوئے جا رہے ہیں. میرے وائف نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم یہاں پہ کس طرح آئی ہو، تمہیں کس نے یہاں پر آنے کی اجازت دی. میری وائف نے اتنی بات کرنی تھی کہ وہ عورت ایک دم سے نظروں سے اوجھل ہو گئی اور میری وائف نے مجھے اس بات کے بارے میں آ کے بتایا. اس نے مجھے اٹھایا، اس نے کہا کہ اس طرح سے باہر ایک عورت تھی اور وہ ایک دم غائب ہو گئی. میں نکلا اور میں نے آس پاس ساری جگہ دیکھا، مجھے وہاں تو کوئی بھی نظر نہ آیا. تو بہرحال میں نے اس کو کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ تمہارا کوئی وہم ہو یا تم نے اس طرح کی کوئی چیز دیکھی ہے. تو بہرحال یہ کہ ہم دوبارہ آ کر سو گئے. اس دن کے بعد سے نیکسٹ ڈے ہوا یہ کہ میری وائف کی طبیعت اچانک اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ اس کو ہاسپٹلائز کرنا پڑا. اور ہاسپٹلائز جب ہم نے کیا تو ہمارے لیے ایک سیڈ نیوز تھی کہ میری وائف کا مس کیریج ہو گیا. ہم نے کہا کہ اس میں اللہ کی رضامندی تھی تو ہم بھی اسی میں راضی ہو گئے. بہرحال ہوا یہ کہ ایک دن اسی طرح میں آفس میں تھا اور پیچھے میرا سالہ آ گیا ملنے کے لیے، کیونکہ اس کو بھی جب اس بات کا پتہ چلا کہ میری وائف کا مس کیریج ہوا تو اس نے کہا کہ جا کے ہم، میرا سالہ میری وائف سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا. میری وائف بتاتی ہیں کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو میں نے اس کے لیے کہا کہ بھائی آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بناتا. میری وائف کچن میں
چائے بنانے کے لیے چلی گئی تو میرے سالے نے کہا کہ آپ کا گھر تو بہت پیارا ہے، میں آپ کا گھر دیکھ سکتا ہوں اوپر جا کر؟ میری وائف نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ تو وہ گھر دیکھنے کے لیے اوپر گیا اور گھر دیکھتے دیکھتے وہ اس انکل کے کمرے میں چلا گیا، اور میں نے اس کو کافی آوازیں دی۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ کدھر ہو، آپ کے لیے چائے تیار ہو گئی ہے، اور میں بھی اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اوپر چلی گئی انکل کے کمرے میں۔ جب میں انکل کے کمرے میں گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں پر ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی جو ہے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اس کی بہت پیاری آنکھیں ہیں، اور بہت ہی پیارے اس کے بال ہیں، اور وہ میرے بھائی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو میں نے اپنے بھائی کو آواز دی کہ بھائی ادھر آؤ، آپ کیا کر رہے ہو، یہ کون ہے لڑکی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا، میں تو اوپر آیا تھا تو یہ اوپر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اتنے میں اچانک ہم نے دیکھا، دونوں نے دیکھا کہ وہ لڑکی ایک دم سے غائب ہو گئی، اور اس کمرے میں سے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا، اور کھڑکیاں بھی نہیں تھیں اس کمرے میں۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے، تو میری وائف نے مجھے فون کیا، میں گھر آیا۔ جب ہم نے مالک مکان سے یہ بات پوچھی تو مالک مکان بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے اپنی شرائط توڑ دی ہیں، آپ کو جب منع کیا تھا کہ اس گھر میں آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں آئے گا، آپ کا کوئی مہمان نہیں آئے گا، تو آپ کے گھر میں مہمان کیوں آئے؟ اور اس نے یہ بات کی، اور ہمارے گھر میں ایسا ہوا کہ جیسے زلزلہ نہیں آ جاتا اس طرح سے زلزلہ آنے لگ گیا، اور سب چیزیں گرنا شروع ہو گئیں۔ اس مالک مکان کی شکل اتنی ہیبت ناک ہو گئی کہ ہم دیکھ کے ڈر گئے، اور اس کی آنکھوں میں سے ایسے لگنے لگا کہ جیسے اس کی آنکھوں میں آگ لگی ہوئی ہو، اور اتنے اس کے آنکھوں کے اندر انگارے ابل رہے تھے، اور اس کا رنگ بلیک ہو چکا تھا، اور اس کے بال عجیب سے ہو گئے تھے، اور وہ عجیب سی آواز میں کہنے لگ گیا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تم لوگوں کو مار دوں گا۔ ہم لوگ اتنا ڈر گئے کہ کسی کا حساب نہیں۔ ہم لوگ وہاں سے نکلے کیونکہ ہمارا وہاں پہ سامان بھی تھا، تو میں نے اپنے دوست کو کال کی اور میں نے کہا کہ بھائی یہ اس طرح واقعہ ہے، تو یہاں پر جو ہے اس طرح کے معاملات ہیں، تو آپ جلدی سے آؤ۔ تو وہ میرا دوست پولیس والوں کو بھی لے آیا اور خود بھی آیا۔ جب پولیس والے وہاں پر آئے تو اس نے کہا کہ آپ لوگ اس مکان میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا بھائی ہم نے تو یہ مکان کرائے پہ لیا ہے، اور ہمیں یہ کرائے پہ دیا گیا مکان۔ اس نے کہا بھائی یہ مکان تو کئی 100 سال سے خالی پڑا ہے، اور اس مکان میں ایک ہندو عورت رہا کرتی تھی، اور وہ تو کافی عرصہ پہلے مر گئی، بہت عرصہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہاں پر یہ مکان کسی اور بندے نے خریدا تھا، وہ بھی اس مکان میں کچھ عرصہ ہی رہا، اور اس کے بعد اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے پورے خاندان کی یہاں پر موت ہو گئی تھی۔ اور سننے میں تو یہ آتا ہے کہ یہاں پہ جنات رہتے ہیں، تو آپ لوگ یہاں پر کس طرح آئے اور کس نے آپ کو یہ مکان دے دیا؟ تو بہرحال ہم یہ بات سن کر بہت ڈر گئے۔ تو اس پولیس والے نے ہمیں کہا کہ آپ اس مکان سے فوری طور پہ یہاں سے نکل جائیں، نہیں تو جو ہے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو میرے دوست نے یہ کہا کہ کیوں نہ کہ ہم کسی بزرگ کو یہاں پر لے کے آئیں، کیونکہ ہم نے اپنا سامان تو لینا ہے یہاں سے۔ تو ہم ایک بزرگ تھے، ان کو ہم نے بلوایا، اور انہوں نے آ کے پڑھائی شروع کی، اور پڑھائی کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ بیٹا جب تک میں پڑھائی کرتا رہوں گا آپ اپنا سامان جتنا بھی ہے اندر سے نکال لیں، کیونکہ میری پڑھائی کے دوران یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر میری پڑھائی یہاں پر رک گئی تو پھر ہم سب یہاں پر مارے جائیں گے۔ تو ہم نے فٹافٹ سامان نکالا، اور ہم نے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک جن رہتا ہے جو کئی ہزار سال سے یہاں پر رہ رہا ہے، اور وہ یہاں پر کسی کو بھی نہیں رہنے دیتا، اور اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی ہے جو کہ اس کے ساتھ رہتی ہے، اور وہ لوگوں کو، لڑکوں کو، اسپیشلی آدمیوں کو، لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اور پھر وہ دونوں باپ بیٹی مل کر لوگوں کو مار دیتے ہیں، اور اس طرح کی انہوں نے ہمیں کہانی سنائی۔ بہرحال ہم لوگ وہاں پر بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ ہم نے فوراً اپنا سامان جتنا حد تک ہم لے سکتے تھے ہم نے وہ سامان لیا، اور سامان لے کر ہم وہاں سے نکل پڑے۔ وہاں سے ہم نکلے، اور اس کے بعد پھر چونکہ ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی تو میں اپنے سسرال چلا گیا۔ ہم کچھ عرصہ وہاں پر رہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور کرائے کا مکان لیا اور ہم وہاں پر رہنے لگے۔ اب ہماری شادی کو تقریباً 16 سال گزر چکے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے 5 بچے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن وہ وقت آج بھی جب ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں، تو ہماری روح کانپ جاتی ہے کہ ہم کس طرح کی جگہ پر چلے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، شاید اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی، کیونکہ میں اور میری وائف نماز کے بہت پابند تھے، ہر وقت صوم و صلات کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہمیں بچا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ کے پاس بھی ہیں اس طرح کی کوئی کہانیاں یا کوئی قصے، آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں ہمارے ای میل کے اوپر، اور ہمیں
میسج بھی کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ میسج بھی کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اگلی سٹوری